रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल इन्फ़ितार मक्की है और 19 आयात हैं। इन्फ़ितार नाम पहली ही आयत के लफ्ज़ इनफ़तरत से मख़ूज़ है। इन्फ़ितार मस्दर है जिसके मानी फट जाने के हैं। इस नाम का मतलब ये है कि वो सूरत है जिसमें आसमान के फट जाने का ज़िक्र है। ज़माने नज़ूल इसका और सूरत तकवीर का मज़मून एक दूसरे से नहायत मुशाबा है। इससे मालूम होता है कि दोनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माना में नाजिल हुई। मौजू और मज़मून इसका मौजू आखरत है। मुस्नद अहमद तिरमिज़ी और दीगर की रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बयान किया, जो शख्स चाहता है कि रोज़े क़यामत को इस तरह देख ले जैसे आँखों से देखा जाता है तो वो सूरह तकवीर और सूरह इन्फ़ितार और सूरह इंशिकाक़ को पढ़ ले। इसमें सबसे पहले रोज़े क़यामत का नक्शा खींचा गया और ये बताया गया कि जब वो पेश आ जाएगा तो हर शख्स के सामने उसका किया धरा आ जाएगा। उसके बाद इंसान को एहसास दिलाया है कि जिस रब ने तुझको वजूद बख्शा और जिसके फ़ज़ल व करम की वजह से आज तू सब मखलूक़ात से बेहतर जिस्म और अज़ा लिए फिरता है, उसके बारे में ये धोखा तुझे कहाँ से लग गया है कि वो सिर्फ़ करम ही करने वाला है, इंसाफ़ करने वाला नहीं। उसके करम के माने ये तो नहीं है कि तू उसके इंसाफ से बेखौफ हो जाए। फिर इंसान को ख़बरदार किया गया कि तू किसी गलत फहमी में मुब्तला न रह। तेरा पूरा नामा एमाल तैयार किया जा रहा है और नहायत मोतबर कातिब हर वक्त तेरी तमाम हरकत व सकनात को नोट कर रहे हैं। आखिर में पूरे ज़ोर के साथ कहा गया है, यकीनन रोज़े जज़ा बर्पा होने वाला है जिसमें नेक लोगों को जन्नत का ऐश और बद लोगों को जहन्नम का अजाब नसीब होगा। उस रोज़ कोई किसी के काम न आ सकेगा। फ़ैसले के अख्तियारात बिल्कुल अल्लाह के हाथ में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत जब आसमान फट जाएगा। व इज़्ज़ल कवाकिबुन तासरत और जब तारे बिखर जाएंगे। व इज़्ज़ल बिहारु फुज्जिरत और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इज़्ज़ल कुबूर बुसिरत और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब उस रब की तरफ से धोखे में डाल दिया है। अल्लाज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदला का, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निकसुक से दुरुस्त किया। फ़ी अय्यी सूरतिम मा शाअ रक्कबक, तुझे मुतनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग जज़ा व सज़ा को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं। किरामन कातिबीन, ऐसे मुअज़्ज़ज़ कातब। यालमूना मा तफ़अलून, जो तुम्हारे हर फ़ेल को जानते हैं। इन्नल अब्रार लफ़ी नईम, यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे, नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और बेशक बदकार लोग जहन्नम में जाएंगे। यस्लौनाहा यौमद्दीन, जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और उससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम क्या जानते हो कि वो जज़ा का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, हाँ तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। वल अम्रु यौमाइज़िन लिल्लाहि, फ़ैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के अख्तियार में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। सूरह तकवीर में फरमाया गया कि समंदरों में आग भड़का दी जाएगी और यहाँ फरमाया गया कि समंदरों का
پھاڑ دیا جائے گا، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے اور یہ بات بھی نگاہ میں رکھی جائے کہ قرآن کی روح سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا جو کسی علاقے تک محدود نہ ہوگا بلکہ پوری زمین با یک وقت ہلا دی جائے گی۔ تو سمندروں کے پھٹنے اور ان میں آگ بھڑک اٹھنے کی کیفیت ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے اس عظیم زلزلے کی وجہ سے سمندروں کی تہہ پھٹ جائے گی اور ان کا پانی زمین کے اس اندرونی حصے میں اترنے لگے گا جہاں ہر وقت ایک بے انتہا گرم لاوا کھولتا رہتا ہے۔ پھر اس لاوے تک پہنچ کر پانی اپنے ان دو ابتدائی اجزاء کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا جن میں سے ایک یعنی آکسیجن جلانے والی اور دوسری یعنی ہائیڈروجن بھڑک اٹھنے والی ہے، اور یوں تحلیل اور آتش افروزی کا ایک ایسا مسلسل رد عمل چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا جس سے دنیا کے تمام سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یہ ہمارا قیاس ہے، باقی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرا مرحلہ بیان کیا ہے۔ قبروں کے کھولے جانے سے مراد لوگوں کا ازسرِ نو زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ جب قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اصل الفاظ ہیں ما قدمت و اخرت۔ ان الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی یہاں مراد ہیں۔ جو اچھا یا برا عمل آدمی نے کر کے آگے بھیج دیا وہ قدمت ہے، جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت ہے۔ اس لحاظ سے یہ الفاظ تقریباً انگریزی زبان کے الفاظ کمیشن اور اومیشن کے ہم معنی ہیں۔ جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت ہے، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا پھر نیک سکھ سے درست کیا۔ اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار نتائج جو انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو، اس کا فرما بردار بن، اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے، مگر تو اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تجھ کچھ بھی بنا خود بن گیا، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے۔ دوسرے تیرے رب کا یہ کرم کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے یا تیری آنکھیں اندھی کر دے یا تجھ پر بجلی گرا دے، لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار و نتائج وہ انسانی معاشرے میں اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہ ما اخرت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یعنی اول تو اس محسن پروردگار کے احسان و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ تو شکر گزار اور احسان مند ہو کر اس کا فرما بردار بنتا، اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم آتی۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور احسان مند ہونا تو کجا اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تو جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے، اور یہ خیال تجھے کبھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے، اور دوسرے تیرے رب کا یہ کرم کہ دنیا میں جو کچھ تو چاہتا ہے کر گزرتا ہے،
اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہی تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو وہ تجھ پر فالج گرا دے یا تیری آنکھیں اندھی کر دے یا تجھ پر بجلی گرا دے، لیکن تو نے اس کریمی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھوکے میں پڑ گیا کہ تیرے خدا کی خدائی میں اس انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی معقول وجہ اس دھوکے میں پڑنے کی نہیں ہے۔ تیرا وجود خود بتا رہا ہے کہ تو خود نہیں بن گیا، تیرے ماں باپ نے بھی تجھے نہیں بنایا، عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے سے بھی اتفاقاً تو انسان بن کر پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ ایک خدائی کریم حکیم و کریم توانا نے تجھے اس مکمل انسانی شکل میں ترکیب دیا ہے۔ تیرے سامنے ہر قسم کے جانور موجود ہیں جن کے مقابلے میں تیری بہترین ساخت اور تیری افضل و اشرف قوتیں صاف نمایاں ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تیرا سر بار احسان سے جھک جاتا اور اس رب کریم کے مقابلے میں تو کبھی نافرمانی کی جرت نہ کرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے، جبار و قہار بھی ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی زلزلہ یا طوفان یا سیلاب آ جاتا تو تیری ساری تدبیریں اس کے مقابلے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل و نادان نہیں بلکہ حکیم و دانا ہے، اور حکمت و دانائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اسے اس کے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے حساب کا بھی لیا جائے، ان سب چیزوں کا اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، اور جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا بھی دی جائے۔ یہ سب حقیقتیں تیرے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے رب کریم کی طرف سے جس دھوکے میں تو پڑ گیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ تو خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے اس ماتحت کو کمینہ سمجھتا جو تیری شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر تیرے سر پر چڑھ جائے۔ اس لیے تیری اپنی فطرت یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ مالک کا کرم ہرگز اس کا موجب نہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے مقابلے میں جری ہو جائے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائے کہ میں جو کچھ چاہوں کروں، میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی دراصل جس چیز نے تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے، بلکہ محض تمہارا ہی احمقانہ خیال ہے کہ دنیا کے اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے۔ اسی غلط اور بے بنیاد گمان نے تیرے خدا سے غافل، اس کے انصاف سے بے خوف اور اپنا اخلاقی رویے میں غیر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یعنی تم لوگ چاہے دارالجزا کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑاؤ، اسے حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نہایت راست باز نگران مقرر کر رکھے ہیں جو بالکل بے لاگ طریقے سے تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں، خواہ تم اندھیرے میں، خلوتوں میں، سنسان جنگلوں میں یا اور کسی ایسی حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تمہیں پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخفی ہے۔ ان نگران فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی ایسے کاتب جو کریم، نہایت بزرگ اور معزز ہیں، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں نہ عداوت، کہ ایک کی بیجا رعایت اور دوسرے کی ناروا مخالفت کر کے خلاف واقعہ ریکارڈ تیار کریں، خائن بھی نہیں ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوئے بغیر بطور خود غلط سلط اندراجات کر لیں، رشوت خور بھی نہیں ہیں کہ کچھ لے دے کے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جھوٹی رپورٹیں تیار کر دیں۔ ان کا مقام اس ساری اخلاقی کمزوریوں سے بلند ہے، اس لیے نیک و بد دونوں قسم کے انسانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیکی بے کم و کاست ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کسی کے ذمہ کوئی ایسی بدی نہ ڈال دی جائے گی جو اس نے نہ کی ہو۔ پھر ان فرشتوں کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں، یعنی ان کا حال دنیا کی CID اور اطلاعات و انٹیلیجنس کی ایجنسیوں جیسا نہیں
کہ ساری تگ و دو کے باوجود بہت سی باتیں ان سے چھپی رہ جاتی ہیں۔ وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر شخص کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کس نیت سے کوئی کام کیا۔ اس لیے ان کا مرتب کردہ ریکارڈ ایک مکمل ریکارڈ ہے جس میں درج ہونے سے کوئی بات رہ نہیں گئی ہے۔ اسی کے متعلق سورۃ کہف آیت نمبر 49 میں فرمایا ہے، قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہ گئی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے۔ کوئی وہاں ایسا بااثر یا زور آور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ عدالت خداوندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے فلاں شخص میرا عزیز یا متوسل ہے اور اسے تو بخشنا ہی ہوگا، خواہ یہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے آیا ہو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا و آخرت میں عزت دے، سرخرو کرے اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔